अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ उस्ताद की ताज़ा जंगी सूरत-हाल के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और इज़राइल की जो लड़ाई है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और इस मरहले में दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले बहुत ज़्यादा तेज़ किए गए हैं। आज इज़राइल की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 72 से ज़ायद जो शहरी हैं लुबनान में उनको शहीद कर दिया है और इस दौरान तकरीबन 145 से ज़ायद मुकामात पर इज़राइल की जानिब से हमले किए गए हैं, जबकि फ़लस्तीन के जो महाज पर 111 जो आम शहरी हैं उनसे जीने का हक़ छीन लिया गया, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। और इसके साथ ही बेरूत में जो है मार्सलेस की एक इमारत है उस जगह पर, उसको निशाना बनाया गया है और शमा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तसादुम जारी है। इसके हवाले से तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, जबकि गुज़श्ता एक माह के दौरान सिर्फ गज़ा के पट्टी में 30 से ज़ायद इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये जो बढ़ती हुई एस्केलेशन है उसकी एक मिसाल है, जहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म के हमले कर रहे हैं। यमन की जानिब से आज एक और कार्रवाई की गई है अश्कलोन के ऊपर और तल अबीब के ऊपर, इसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और तुर्किया नेटो से क्यों अलग होने जा रहा है? नेटो एक तरफ वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता था, अब वो नेटो से अलग होना चाह रहा है। बड़ी अच्छी और बेहतरीन किस्म की एक खबर है, वो आपसे हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस को दूर मार जो मिज़ाइल्स हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है और ये दूर मार जो मिज़ाइल्स हैं वो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के हवाले किए गए थे। अब रशिया ने बाकायदा कहा कि अगर किसी और मुल्क के मिज़ाइल्स जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए तो हम उनके ख़िलाफ़ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का हक़ महफूज रखते हैं। और आज जो है उनका स्टेटमेंट ये आया है कि अगर यूक्रेन की जानिब से अमेरिका के भेजे हुए या किसी और मुल्क के भेजे हुए दूरमार मिज़ाइल्स हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं तो इसके इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ख़तरनाक किस्म के जो असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। तो इस हवाले से अहम किस्म की खबरें हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुन लें। नाज़रीन, इज़राइल और हिज़्बुल्लाह की लड़ाई में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर इज़राइल की जानिब से 145 से ज़ायद जो मुख्तलिफ लोकेशन से लुबनान के उनके ऊपर हमले किए गए हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 72 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़ास तौर पर बेरूत में जो मार्सलेस की एक जगह है वहाँ पर एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें वहाँ पर मुतअद्दिद अफराद शहीद हो चुके हैं। और शमा शहर के नवाई इलाके में इज़राइल और हिज़्बुल्लाह की जो फोर्सेस है उनके दरमियान तसादुम का सिलसिला जारी है। शमा शहर पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इज़राइल की फोर्सेस की जानिब से, लेकिन हिज़्बुल्लाह की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़म्मत वहाँ पर जारी है और अभी तक इज़राइल की फोर्सेस को इस इलाके में आने से रोका गया है। इसके अलावा ख़याम शहर में भी दोनों मुताहरिब जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जो कि ये जो क़याम शहर है वो सरहद से 5 किलोमीटर के फासले पर है। और इज़राइल की जो फोर्सेस है गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल तौर पर इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हेलीकॉप्टरों के ज़रिए भी अपने कमांडोज़ को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत इस हद तक है कि उन्होंने अभी तक उनको रोका हुआ है और वहाँ पर वो किसी तौर कामयाब नहीं हो गए हैं। कुछ इलाकों में उन्होंने इब्तिदाई कुछ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर अपने टैंक्स लेके आए हैं और कुछ तस्वीरें निकाल के उन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि हम अपने टैंकों के ज़रिए लुबनान में दाखिल हो गए हैं, लेकिन दर हकीकत जो है वो टैंक भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से तबाह कर दिए गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने दर्जनों मिज़ाइल दागे हैं आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा इलाके के ऊपर, ख़ास तौर पर हिफ़ा के ऊपर और तल अबीब के ऊपर और अश्कलोन के ऊपर। इसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसानात का सामना करना पड़ा है इज़राइली फोर्सेस को। इसके अलावा लुबनानी सरहद से उन्होंने माटर गोले फेंके हैं एक मरकावा टैंक के ऊपर, जिसमें मरकावा टैंक तबाह हो गया, साथ में उसका अमला जो भी था वो भी हलाक हो चुका है। ये नई डेवलपमेंट है। और ख़याम शहर के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी हिज़्बुल्लाह के जाने से बड़े पैमाने पर इज़राइली फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वहाँ भी उनके फोर्सेस काफ़ी तादाद में मर चुके हैं, जिनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं इज़राइल की जो फोर्सेस हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह के जो हमले हैं उसकी वजह से वो उनको
اپنے زخمیوں کو اور اپنے ہلاکتوں کو وہاں سے اٹھانے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ حزب اللہ کی جانب سے گلیلی اور مارگلوڈ میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں. فوجی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہاں پر بھی فوجیوں کو کافی زیادہ اسرائیل کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، گزشتہ روز جو اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جو کارروائی کی گئی تھی، اسپیشلی جو باس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، وہاں پر حزب اللہ کے جو میڈیا چیف ہے محمد عفیف وہاں موجود تھے جس کو نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے. اسی جگہ پر ایک اسرائیلی جاسوس کو بھی حزب اللہ کی جانب سے گرفتار کیا گیا جس نے اس عمارت کی تصویریں نکال کے، اس کی ویڈیوز نکال کر باقاعدہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس شخص کو دکھایا گیا ہے. اس کے بعد اس کے موبائل میں وہ تمام تصویریں بھی انہوں نے دکھائے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. وہ لبنان کی جو ریلیٹڈ جو میڈیا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جس جاسوس کو استعمال کیا تھا اسرائیل نے، اس کو فوری طور پر حزب اللہ کی جانب سے پکڑا گیا ہے، اور اس سے جو نتائج اور اس سے جو معلومات حاصل ہوں گے اس کی بنیاد پر حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائی ضرور کی جائے گی. اس کے ساتھ جو 24 گھنٹوں کے دوران جو غزہ کے مختلف علاقوں پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں بھی تقریباً 111 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ عام بچوں کی اور خواتین کی اور بزرگوں کی ہے. بیت اللہیہ، نصیرات اور بریج کی جو مہاجر کیمپوں پر آج کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ان کو اسرائیل کی فورسز کو یہ معلوم ہے کہ ان علاقوں میں، ان رہائشی عمارتوں میں وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف غزہ کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے وہاں پر آ کے بسے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے ان گھروں کو حملہ کیا جاتا ہے جس میں ان کی تباہی سے بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گزشتہ روز بھی مختلف جو خاندان ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. تقریباً 10 سے زائد جو مختلف خاندان وہاں پر آباد تھے، ان کے جو گھر والے جو تھے، وہ بچے اور خواتین جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسرائیل کی جانب سے انہی عام افراد کو شہید کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ مارا ہے، عام فورسز کو مارا ہے. ورنہ وہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ جو کمبیٹنٹس ہیں ان کا نقصان اتنا زیادہ کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے اسرائیل. الاقصی شہداء بریگیڈ کی جانب سے نابلس کے علاقے میں ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی اسرائیلی فورسز کے خلاف، جس میں ان کے متعدد جو فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. جبکہ بلاتیہ کیمپ میں ایک فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس میں ان کی متعدد گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں، جس میں سوار جو فورسز تھے وہ بھی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ غزہ میں ایک فوجی آفیسر اور ایک سپاہی کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے قسام بریگیڈ کی جانب سے. جبکہ القدس کی جو گزشتہ ایک مہینے کی کارروائیاں ہیں اس میں 30 سے زائد اسرائیلی فورسز کی ہلاکتوں کی خود اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے کے اندر 30 سے زائد اسرائیلی فورسز کا یہ تو اسرائیل اعتراف کر رہا ہے، جبکہ حزب اللہ اور حماس کی جانب سے جو مارے جاتے ہیں اسرائیلی فورسز ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے جو مینٹلی اپسٹ ہو جاتے ہیں، وہ سائیکولوجیکلی وہ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے. یہ ایک بہت بڑا بلو ہے اسرائیل کے فورسز کے اوپر. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اسرائیل میں فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اور گزشتہ دنوں ایک اسرائیلی صحافی نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ بہت زیادہ ان کو کمی کا شکار ہے، اور وہ تنگ آ چکے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اور ان کو اب یہ بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ کیسے سروائیو کریں. مسلسل ہر طرف سے، ہر فرنٹ سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ نہ ان کو نیند صحیح ہے، نہ ان کی چین ہے، نہ ان کو دوسرا کوئی آرام ہے. ایون اپنے جو رفع حاجات کی جو مسائل ہیں اس میں بھی اتنے وہ ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے کہ وہ اب اس چیز میں ہی عافیت سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو چھوڑ کر بھاگا جائے. گزشتہ دن جو نئے وزیر دفاع ہیں انہوں نے جب منظوری دی تھی مذہبی جو نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، ہم اسرائیل چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن فوج میں کہیں بھی بھرتی نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل کے حوالے سے. اس کے علاوہ یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. تازہ کارروائی کی گئی ہے اشکلون کے اوپر اور تل ابیب کے اوپر. جو ڈرونز بھیجے گئے تھے انہوں نے
کامیابی کے ساتھ اپنے جو اہداف تھے ان کو ہٹ کیا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنرل یحییٰ سری جو ترجمان ہے یمنی فورسز کے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے جو ڈرونز تھے انہوں نے تمام جو ان کے جو ڈیفنس سسٹمز ہے ان کو ڈسیو کرتے ہوئے جا کر اپنے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہے ان کو قابل قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراق کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی حملہ کیا ہے ایلات کے بندرگاہ کے اوپر، جہاں پر کافی زیادہ جانی اور ان کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ان کا انفراسٹرکچر کا جو نقصان وہاں پر کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، جو ترکیہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ترکیہ اب نیٹو سے الگ ہونا چاہتا ہے، ایک ایسا ملک جو یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا، اب وہ نیٹو سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ نیٹو کا وہ حصہ پہلے سے تھا، تو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ترکی کے جو سیاسی اور جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے نیٹو سے ترکیہ کے انخلاء کے قانونی مسودے پر باقاعدہ دستخط کر دیے ہیں، تو اس کے بعد نیٹو عنقریب جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ عنقریب نیٹو سے الگ ہو جائے گا، ایک ایسے فوج سے الگ ہو جائے گا جس کی تاریخ جو ہے وہ مظلوموں کے اوپر ظلم سے بری پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ترکی اس فرنٹ سے اپنا آپ کو نکال کر مظلوموں کے فرنٹ میں اپنا آپ کو شامل کرے اور ان کا ہم نوا بن جائے اور ان کا مددگار بن جائے، تو یہ جو ہے وہ مظلوم کمیونٹیز ہیں دنیا کے اندر، ان کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے ولاگس کے میں کہ گزشتہ دنوں رشیا کی جانب سے باقاعدہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر یوکرین نے وہ ہتھیار استعمال کیے لانگ رینج جو میزائلس ہیں جو کہ ان کو ملے ہیں امریکہ کی جانب سے، نیٹو کی جانب سے، یورپی یونین کے مختلف ممالک کی جانب سے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہتھیار جس ملک کا بھی استعمال ہوا ہے، ہم سمجھیں گے کہ وہ جو ملک ہے وہ اس جنگ میں باقاعدہ شریک ہے اور اس حملے میں وہی ملک شریک ہے، اور ہم اس ملک کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ گزشتہ دن امریکی حکومت کی جانب سے باقاعدہ یوکرین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ نیٹو کے خلاف جو ہے لانگ رینج جو اپنی میزائلس ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے بھی یہ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یوکرین نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو ہم اس کو ان ممالک کی ایک جاریہ سمجھیں گے اور یوکرین کو بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ جو جنگ ہے یوکرین والی، اس کے انٹرنیشنلی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج یوکرین کے جو بجلی کے تنصیبات ہیں اس کے اوپر رشیا کی جانب سے بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑے علاقے میں بجلی چلی گئی ہے، وہاں پر بجلی منقطع ہے اور اندھیروں کا راج ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو مسلسل ایسکلیٹ کرتی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس انشاءاللہ سامنے آتے رہیں گے وہ ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔